कहते वो कत्ल में शामिल भी नहीं था, वो कुछ चाहता भी नहीं था, वो ऐसा हो गया था, उसने तो खाली बैत की बात की थी। जब मुस्लिम बिन अकील का सर पहुंचता है तो खुश होता है और तशक्कुर का खत लिखता है, शुक्राना अदा करता है। कहा हुसैन सुना है वो निकल चुके हैं, उनका ताक़ुब कर उनकी बैत ले लो। फिर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है भी घेर लिया जाता है। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से न आगे जाने दिया जाता है, न पीछे जाना दिया जाता है। नैनवा के मैदान में, करबला के मैदान में उन्हें रोक दिया जाता है। सिर्फ एक बात कही जाती है कि देखो बैत कर लो, बैत कर लो। वो बैत से इनकार करते थे कि यजीद फासिक है, यजीद फाजिर है, यजीद गुनहगार है, हम उसकी बैत नहीं कर सकते हैं। तीन बातें हम तुम्हारे सामने रखते हैं, या तो हमको जो है इतने ज़ियाद से डायरेक्ट मिल लेने दो, हम जाकर उससे डायरेक्ट बात कर लेंगे, या मुसलमानों की किसी बस्ती से हमको मिला दो, फिर मुसलमानों का मामला हमारे साथ जैसा होगा उनसे हम देख लेंगे, या हम जहां से वापस आए हमको वहीं वापस कर दो। कोई बात जो है इतने ज़ियाद मानने के लिए तैयार होता है, लेकिन शिमर बीच में आ जाता है, कहता है इनको मौका न दो वरना मामला गड़बड़ा जाएगा, इनसे जबरदस्ती बैत ले लो। फिर उनके ऊपर जो शिकंजा कस दिया जाता है, पानी बंद कर दिया जाता है, और इस तरीके से उन पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 मुहर्रमुल हराम को हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ख्वाब में आ रहे हैं और अपने पास बुलाने की बशारत दे रहे हैं, आने की बशारत दे रहे हैं। और इब्ने ज़ियाद और शिमर का लश्कर बिल्कुल तैयार होता है करने के लिए। हजरत हुसैन कहते हैं अच्छा एक रात की मोहलत दे दो, कल हम बताएंगे। उनकी तरफ से ऐलान होता है ठीक है एक रात की मोहलत तुम्हें दी जा रही है, पर अगर तुम बैत नहीं करोगे तो हमारी तलवारें फैसला करेंगी। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तमाम कुंबे और कबीले को जमा करते हैं रात में, और ये कहते हैं कि ये हो सकता है कि हमारी आखिरी रात हो, दुश्मन को चाहत जो है वो सिर्फ हमारी चाहत है, हम नहीं चाहते हैं कि तो हमारे साथ जो लोग भी कुर्बान हो जाओ, हम ये चाहते हैं कि जो जहां चाहता यहाँ से चला जाए, रातों रात निकल जाए, जिस बस्ती की तरफ चाहे वो रुख कर ले, मैं यहाँ मौजूद रहूंगा, मैं मौजूद रहूंगा तो तुम्हारा भी कोई पीछा नहीं करेगा, दुश्मन सिर्फ मुझको चाहते हैं और मेरा जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन वो अहले बैत थे, वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने वाले थे, और बात वो अहले बैत जो हजरत अहले बैत के चाहने वाले थे, जानकार थे, किसी ने चू चरा नहीं कहा। ये हो ही नहीं सकता है कि हजरत हुसैन को तन्हा छोड़ दिया जाए, जिस दीन के लिए हजरत हुसैन कुर्बानी देंगे उस दीन के लिए हम भी कुर्बानी देने के तैयार हैं। सुबह होती है, दुनिया का मामूल ये होता है कि फजर की नमाज के बाद लोग नाश्ते के लिए जाते हैं, खाने पीने के लिए आते हैं, अपने अहलो अयाल के पास आते हैं, और वो आले रसूल का घराना न खाने की कोई चीज न पीने की कोई चीज, इस हाल में तलवार लेकर मैदान में आते हैं। वो खुद जो 1000 का लश्कर लेकर पहले आया था, जिसने हजरत हुसैन को रोका था, वो हजरत हुसैन की तरफ आ जाता है और ये कहता है नवाज रसूल हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं देख रहा हूँ कि दुश्मन जो है मुसलसल आपके ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढा रहे हैं, मुझसे ये देखा नहीं जा रहा है, मैं नहीं जानता था कि ऐसा ऐसा मामला हो जाएगा, लिहाजा आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी पार्टी में आना चाहता हूँ और आप मुझे इजाजत दीजिए कि आपकी तरफ से मैं पहले इन लोगों से लड़ूं। फिर हुर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, हुर शहीद होते हैं। हुजूर हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चाहने वाले जो होते हैं वो एक एक करके शहीद होते चलाते हैं। अली अकबर इजाजत लेते हैं, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवान बेटे अली अकबर बिल्कुल 18 साल के हैं, वो इजाजत ले रहे हैं, हजरत हुसैन उनको इजाजत दे रहे हैं, वो भी जामे शहादत पी रहे हैं। हजरत हुसैन उनकी लाश को उठा के लेकर आ रहे हैं, आपके भतीजे हजरत कासिम इजाजत ले रहे हैं और वो जाते हैं और उनके ऊपर भी वार किया जाता है, और ऐसा वार करते हैं कि वो चिल्लाते या अम्मा हो, ऐ चचा जान, ऐ चचा जान। हजरत हुसैन दौड़ के जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, देख रहे हैं कि वो तड़प रहे हैं, इस हाल में कह रहे हैं ऐ भतीजे तुम्हारा चचा आज बड़ा मजबूर है, तुम्हारे साथ कुछ कर नहीं सकता है। उसके बाद उनकी भी लाश उठा के लाते हैं और सीने में डाल दिए जाते हैं। और मोहम्मद जो हजरत ज़ैनब के साहिबजादे हैं, हजरत हुसैन के सगे भांजे हैं, इसके बाद दीगरे शहीद कर दिए जाते हैं, उनकी भी लाशें अहले बैत के सीनों के अंदर रखी हुई हैं। छोटा सा अली अफजल वो भी शहीद कर दिया जाता है। तमाम
تمام کے تمام لوگ شہید کر دیا گئے. ایسے وقت میں جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھانجے بھی شہید ہیں, جب وہ دیکھ رہا ہے کہ بھتیجے بھی شہید ہیں, وہ دیکھ رہا ہے کہ جو ہے ہمارے بیٹے بھی شہید ہیں, چاہنے والے شہید ہیں, وہ مرد مجاہد, وہ جرت مند, وہ ہمت والا, وہ لڑکھڑاتا نہیں ہے. حضرت حسین گھبراتے نہیں ہے, اس وقت بھی ڈٹے ہوئے ہیں, دشمن سے ڈٹے ہوئے, اور کہہ رہے ہیں لوگ تم لوگوں نے مجھے دھوکے سے بلایا ہے, تم لوگوں نے یہ خط دیے ہیں, یہ خط پڑھ کے سنا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. وہ انکار کر رہے ہیں کہ ہم خط دینے والے نہیں ہیں, ہم خط بھیجنے والے نہیں ہیں, ہم وفود بھیجنے والے نہیں ہیں. جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے, جو اپنے آپ کو مولائی کہتے تھے, جو اپنے آپ کو حضرت علی کا پارٹی والا کہتے تھے, حضرت علی کی جماعت والا کہتے تھے, انہوں نے حضرت حسین کو دھوکہ دیا, انہوں نے حضرت حسین کو شہید کروایا. حضرت حسین بھی جامع شہادت بھی لیتے ہیں, اس کے بعد بھی وہ لوگوں کا جی بھرتا نہیں ہے. حضرت حسین کے سر کو نیزے پر بلند کر کے اٹھا دیا جاتا ہے اور گھمایا جاتا ہے ان کے ساتھیوں کو, اور دنیا یہ سمجھ رہی تھی, وہ یہ کہہ رہے تھے ہم نے حضرت حسین کو ہرا دیا ہے, ہم نے حضرت حسین کو شکست دے دی ہے, ہم نے حضرت حسین کو شکست خاص کر دی ہے, ہم کامیاب ہو گئے ہیں, حضرت حسین ہار گئے ہیں. لیکن اللہ دنیا کو یہ دکھا رہا تھا یہ نواسۂ رسول ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے. جب تک یہ زندہ رہے کسی ظالم کے آگے سر نہ جھکایا, کسی جابر کے آگے سر نہ جھکایا, اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ان کا سر نہ جھکا. آج جب یہ شہید ہو گئے ہیں تب کی تمام لوگوں کے اوپر جس کا سر ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. علم شجاعت کا رن وہ کس طرح گاڑ دیتے, گلا کٹانا تھا ان کو ورنہ سب کے سب چیر پھاڑ دیتے. اور خدا کی باتیں خدا ہی جانے, نہ جانے کیا مصلحت کی, ورنہ ہزارات یزید جیتے تو ابن حیدر پچھا دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی لاش پڑی ہوئی ہے اور اہل بیت کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اس پر بھی ان کا جی نہیں بہہ رہا ہے. کوئی ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں, ناک کاٹی جا رہی ہے, مسئلہ کیا جا رہا ہے, گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں, اس پر بھی بس نہیں ہو رہا ہے. سروں کو لے کر آ رہے ہیں زیاد کے پاس تو اس کو جو ہے محلے کے اندر گھمایا جا رہا ہے, بستی کے اندر گھمایا جا رہا ہے. جو اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے تھے انہی لوگوں نے دھوکہ دیا ہے, دھوکہ دیا ہے. جو یہ جاور کرتے تھے کہ ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا, جنہوں نے حضرت عمر کو جو ہے امیر المومنین نہیں مانا, جنہوں نے حضرت عثمان کو امیر المومنین نہیں مانا. انہی کے ماننے والے, عقیدت کرنے والے آج بھی اپنے آپ کو شیعہ علی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں, حضرت علی کے ماننے والے ہیں. اور ہمارے بہت بھولے بھالے مسلمان بھی ان کی طرف چلے جاتے ہیں. کیوں چلے جاتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت حسین کی تعریف کرتے ہیں, وہ حضرت حسن کی تعریف کرتے ہیں, وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں. وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بغض صحابہ بھرا ہوا ہے, بغض صحابہ. وہ حضرت علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے جو ابو بکر سے نفرت کرتا ہو, وہ حضرت علی سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے جو حضرت عمر سے نفرت کرتا ہو, وہ اہل بیت سے محبت کر ہی نہیں سکتا ہے جو حضرت عثمان کو نہ مانتا ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی نے خلیفہ مانا ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین مانا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین مانا ہے. اور تم یہ کہتے ہم ان کو مانیں گے نہیں, تم خلیفہ بلا فصل مانتے ہو, تینوں کا انکار کرتے ہو. تم یہ کہتے ہو کہ ابو بکر مرتد تھے, تم یہ کہتے ہو کہ عمر مرتد تھے, تم یہ کہتے ہو کہ عثمان مرتد تھے, تم یہ کہتے ہو کہ 3 صحابہ کو چھوڑ کر تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے. تم ابو بکر کو غاصب کہتے ہو, تم عمر کو غاصب کہتے ہو, تم عثمان کو غاصب کہتے ہو. تم لوگ یہ کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت علی کا حق چھین لیا ہے. اور روح اللہ خمینی وہ ایران کا رہنے والا جس کو شیعہ اپنا امام بنا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جب حکومت کریں گے, ہم جب سیاست کریں گے, ہم مکے اور مدینے کے اندر حکومت کریں گے تو ہم ابو بکر اور عمر کو ان کی قبروں سے نکال کر باہر پھینک دیں گے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہم حضرت عائشہ کی قبر کو کھولیں گے اور ان کی قبر کو, ان کی لاش کو نکال کر اس پر
حد جاری کریں گے، تھوڑے جاری کریں گے۔ وہ اما عائشہ کو دانیہ کہتے ہیں، وہ ابو بکر کو مرتد کہتے ہیں، وہ حضرت عثمان کو مرتد کہتے ہیں، وہ حضرت عمر کو بھگوڑا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا گھرانہ جلا دیا، ان پر الزام لگائے جاتے ہیں ان کی صحابیت کے لیے اور جن کے جنتی ہونے کے لیے قرآن گواہی دے رہا ہے۔ میں دنیا کو نہیں جانتا ہوں کوئی کیا کہہ رہا ہے، ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ صحابہ بھی ہمارے ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کی جائے گی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے بھی محبت کی جائے گی، اور جو گستاخ صحابہ ہوں گے، گستاخ صحابہ ہوں گے، ہماری بستی کے اندر بھی شیعت بہت پھیلتی جا رہی ہے، بہت شیعت پھیلتی جا رہی ہے۔ ابو بکر کا انکار کیا جا رہا ہے، عمر کا انکار کیا جا رہا ہے، عثمان کا انکار کیا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کے اوپر کیچڑ اٹھا لے جا رہے ہیں، دیگر صحابہ کے بارے میں یہ جا رہا ہے۔ ایک کان کھول کر سن لو، اگر اس وقت آپ بولے نہیں اور کھڑے نہیں ہوئے، دفاع صحابہ میں اگر کھڑے نہیں ہوئے، صحابہ کا دفاع اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اس آمنوا سے کون مراد ہے؟ یہ صحابہ مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ جو صحابہ کا دفاع کرتا ہے وہ سنت اللہ پر چل رہا ہے، وہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہے۔ قرآن جو ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ کی برات کا اظہار کر رہا ہے، ان کو ام المؤمنین کہہ رہا ہے، تمام مومنوں کی ماں کہہ رہا ہے۔ ان کو جو ماں نہ مانے وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن وہی ہو سکتا ہے جو حضرت عائشہ کو ام المؤمنین مانے، ام المؤمنین مانے۔ کان کھول کر یہ بات سن لو کہ گستاخ صحابہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ کوئی مولانا کچھ کہہ رہا ہو، دیگر مفتی کچھ کہہ رہے ہو، کوئی اعلان کچھ کر رہا ہو، یوٹیوب پر کوئی چینل بنایا ہو، کچھ کہہ رہا ہو، ہم سے کیوں لینا دینی ہے؟ بقول عطا اللہ شاہ بخاری کی میں صرف یہ جانتا ہوں لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار، کہ صحابہ سے بغض رکھنا، صحابہ سے نفرت کرنا، صحابہ کو برا بھلا کہنا، صحابہ کو گالی دینا، یہ کفار کی نشانی ہے، کفار کی نشانی ہے، کفار کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا ہوں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابی وہ جنتی تھے، جنتی تھے، جنتی تھے۔ ابو بکر فی الجنہ، وعمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وزبیر فی الجنہ۔ عشر مبشرہ کی حدیث موجود ہے، ان کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعلان کر رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے قیامت تک آنے والے انسانوں، اس بات کو سن لو، اس بات کو جان لو، اگر وہ لوگ ایسے ایمان لے آئے، اگر تم لوگ ایسے ایمان لے آؤ جسے صحابہ ایمان لائے تھے، لوگوں کی ایمان کیا ترازو وہ صحابہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ ویسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لائے تھے، اور تم سے مراد یہاں صحابہ ہے، صحابہ یعنی صحابہ جیسے ایمان لائے تھے، اگر ویسے تم ایمان لے آؤ گے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہوگے۔ تمام کے تمام صحابہ جنتی ہیں، اولئک هم الراشدون صحابہ ہیں، اولئک هم المفلحون صحابہ ہیں، اولئک هم الفائزون صحابہ ہیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار الرحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ صحابہ کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن کے تذکرے اللہ تبارک و تعالی نے توریت کے اندر کیے ہیں، انجیل کے اندر کیے ہیں، دیگر آسمانی کتابوں کے اندر کیے ہیں۔ اس روئے زمین پر سب سے مقدس جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام سے مقدس جماعت اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے، نہ زمین نے ایسی مقدس جماعت دیکھی ہے، نہ آسمان سے ایسے لوگوں کا نظارہ کیا ہے۔ لہذا صحابہ کے سلسلے میں بڑے حساس رہو، صحابہ کے سلسلے میں ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، کچھ نہیں سننا چاہتے۔ اگر صحابہ کا دفاع نہیں کرو گے تو تم گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوگے، گستاخوں کے ساتھ کھڑے ہوگے۔ لہذا مداح صحابہ میں رہو، دفاع صحابہ میں رہو، صحابہ کی عظمت کے گن گاؤ اور صحابہ کے گنگنے گاؤ، صحابہ کے نغمے کرو، اپنے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت ڈالو۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے،
اور فتنے بے شمار آ رہے ہیں، یوٹیوب کے ذریعے سے فتنے آ رہے ہیں، لوگ فتنہ برپا کر رہے ہیں، بڑی دلیلیں دے رہے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ ایسے دور میں اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے اور بستی والوں کو ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ ان کو جو ہے صحابہ کی عظمت بتائی جائے، اور جو گستاخ صحابہ ہیں ان سے دور رکھا جائے۔ کریں گے سب ساتھی انشاءاللہ اس کا دادا کام کریں گے؟ یہ کام سب کا ہے، یہ کام کس کا ہے؟ اگر یہاں شیعت پھیلے گی، ابو بکر عمر کو غلط کہا جائے گا، عثمان کو غلط کہا جائے گا، دیگر صحابہ کرام کو غلط کہا جائے گا، تو اس کے مجرم آپ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے۔ اللہ کل قیامت میں پوچھے گا کہ تم لوگ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے تھے، بڑے متقی سمجھتے تھے، بڑے نمازی سمجھتے تھے، بڑے دیندار اپنے آپ کو سمجھتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو ہے ہم سے اچھا کوئی ہے نہیں۔ محلے کے 4 لوگ یہ کہہ دیتے تھے کہ فلاں صاحب بڑے نیک ہیں اور کسی کو کوئی برا بھلا نہیں کہتے ہیں، تو تم اسی سے خوش رہا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں یہ سب چلے والے گا نہیں۔ اللہ پوچھے گا کہ وہ مقدس جماعت جس کی تعریف سے ہم نے قرآن بھر دیا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کہا؟ تمہاری سڑکوں پر اس کو برا بھلا کہا جاتا تھا، تمہاری گلیوں میں ان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، ان کے جہنمی ہونے کے دعوے کیے جاتے تھے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے کیا کیا ہے؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی جواب نہیں ہوگا، لہذا زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مختصر سی زندگی جو بچی ہوئی ہے وہ صحابہ کی محبت میں گزاریے، ابو بکر عمر کی محبت میں گزاریے، عثمان و علی کی محبت میں گزاریے، حضرت حسین کی محبت میں گزاریے، حضرت حسن کی محبت میں گزاریے، حضرت فاطمہ کی محبت میں گزاریے، حضرت عائشہ کی محبت میں گزاریے، دیگر صحابہ کرام کی محبت میں گزاریے۔ اور اس بات کا خیال رکھ لیجئے، جب دنیا آپ سے یہ کہنے لگے کہ ہم صحابہ کو کیوں مانیں، ہم صحابہ کو نہیں مانتے، تو آپ ان سے سوال کیجئے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تھی تو لبیک کس نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ زبان سے بولو، زبان سے بولو، لبیک کس نے کہا تھا؟ لبیک کس نے کہا تھا؟ وہ کون تھے جن کو ریتوں پر گھسیٹا گیا تھا؟ کون تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے مشقتیں کس نے برداشت کی ہیں؟ انگاروں پر کون لٹائے گئے ہیں؟ کون لٹائے گئے ہیں؟ کہو صحابہ لٹائے گئے، صحابہ لٹائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے، ساتھ میں ہجرت کس نے کی ہے؟ مکہ کس نے چھوڑا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، ساتھ کون دے رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے لیے اپنے گھر کا چولہا بجھا دیتے ہیں، اپنے گھر کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور مہمانوں کو کھلاتے ہیں؟ یہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے گھر کے درہم و دینار لا کے حضور کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ یہ صحابہ کرام ہیں۔ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون گئے تھے؟ یہ صحابہ گئے تھے، صحابہ گئے تھے۔ ان کی محبت دلوں کے اندر ڈالیے، بولیے، کہیے کہ وہ صحابہ تھے۔ اور بدر کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے جو فرشتے اتر کے آئے تھے، وہ فرشتے کس کے لیے تھے؟ وہ صحابہ کے لیے آئے تھے۔ احد میں کون گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کون گئے تھے؟ یہ صحابہ گئے تھے۔ خندق میں کون تھا؟ صحابہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیٹ پر پتھر باندھ رہے تھے تو اپنے پیٹوں پر پتھر ساتھ میں کون باندھ رہا تھا؟ وہ صحابہ کرام باندھ رہے تھے۔ حدیبیہ کون گئے تھے؟ صحابہ گئے تھے۔ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ان سے راضی ہو گیا ہے جو پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ان سے راضی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ تمام کے لوگ جنتی ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کی مقدس جماعت ہے۔ ایران صحابہ نے فتح کیا، عراق صحابہ نے فتح کیا، یمن صحابہ گئے ہیں، روم صحابہ گئے ہیں، مصر صحابہ گئے ہیں۔ دنیا میں اسلام کا
جھنڈا صحابہ نے گاڑا ہے، سمندر کے اندر گھوڑے صحابہ نے دوڑائے، جنگلوں کے اندر چھاؤنیاں صحابہ نے بنائی ہے، صحابہ نے قربانیاں دی ہے، تب ہمارے پاس یہ دین آیا ہے، تب یہ دین آیا ہے۔ لہذا اس کو ہلکے میں مت لو۔ اگر کوئی صحابہ کو برا بھلا کہے گا تو کان کھول کر یہ بات کہہ دینا لوگوں سے کہ سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے کہ تم صحابہ کو برا بھلا کہو، تم قرآن کا انکار کرو۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں وہ کافر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن کے اندر یہ بات جب فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ کہ تم ایسے ایمان لیا ہو جیسے لوگ ایمان لائے تھے، اور لوگوں سے مراد کما آمن سے مراد یہاں صحابہ ہیں، تو ان لوگوں نے کہا تھا ہم ایسے ایمان لیا ہے جس سے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں، بے وقوف کہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ ایسے ہیں ویسے ہیں ویسے ہیں، جو صحابہ کو بے وقوف کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی زبان میں کہا الا انہم السفہاء کہ کان کھول کر سن لو کہ یہی لوگ بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے علماء یہ بات کہتے ہیں جو صحابہ کو کافر کہے وہ کافر ہے، جو صحابہ کو منافق کہے وہ منافق ہے، جو صحابہ کو بد کردار کہے وہ بد کردار ہے، جو صحابہ پر جیسے عقیدہ رکھتا ہے اس انسان ویسا ہی، جو صحابہ کو مومن مانے ہم اسے مومن مانتے ہیں، جو صحابہ کو دیانت دار مانے ہم اسے دیانت دار مانتے ہیں، جو صحابہ کو نیک مانے ہم اسے نیک مانتے ہیں۔ صحابہ کے تعلق سے جیسا آپ کا عقیدہ ہوگا قرآن کہتا ہے ویسا ہی عقیدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہارے تعلق سے بھی رہیں گے۔ صحابہ کے تعلق سے جیسا عقیدہ تم یہاں سے لے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ کل میدان محشر میں تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں گے جیسا تم اس دنیا کے اندر صحابہ سے معاملہ کرتے ہو۔ اگر صحابہ کا بغض لے کر جاؤ گے، صحابہ کی نفرت دے کر جاؤ گے، صحابہ کو برا بھلا کہہ کر جاؤ گے تو کان کھول کر سن لو تمہارا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا، مرتد کے ساتھ ہوگا، زندیقوں کے ساتھ ہوگا، جہنم تمہارا حشر ہوگا۔ اگر جنت چاہتے ہو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو سب لوگوں سے محبت کرو، اہل بیت سے بھی محبت کرو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ اصحاب تمام ساتھیوں سے محبت کرو اور سب کو جنتی سمجھو، سب کے نقش قدم پر چلنے کو واجب سمجھو، سب کے احترام کو واجب سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔